घंटा या कभी कभी उससे भी कम टाइम होता था। उसके बाद में खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, बीवी के पास जाना भी नहीं। अब फिर एक बोलो, वो सहाबी का नाम मैं फिर बता रहा हूँ, क्या नाम है? हजरत सलीमा। पूरा नाम है हजरत सलीमा बिन सखर अल बयादी। उनको हजरत बयादी भी कहते। बहुत गरीब, बहुत गरीब, बहुत गरीब, यानी आखिरी दर्जे के गरीब। और मदीने पाक में और नई नई शादी हुई और रमज़ान के महीने में अपनी बीवी के पास चले गए रोज़े की हालत में। जबकि रोज़े की हालत में बीवी के पास, भाई रोज़े में 3 काम जानबूझकर करो, रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर खाए, जानबूझकर पिए, या जानबूझकर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें, तो बोलो रोज़ा गया, रोज़ा टूट गया। हाँ, एक चीज़ नूर भाई खाओ तो रोज़ा नहीं टूटता है, और पियो फारूक भाई, रोज़ा नहीं टूटता। नहीं मान, बीवी की डांट खाओ और गुस्सा पियो। बीवी की डांट, बीवी का दिमाग भी बहुत गर्म रहता है, हाँ नूर भाई, तो उसकी डांट खा लो और फिर गुस्सा पी लो। खाना भी हुआ, पीना भी हुआ, रोज़ा टूटेगा नहीं बल्कि सवाब डबल होता चला जाएगा। तो ये सहाबी हजरत सलीमा, बहुत गरीब जवान, नई नई शादी हुई, रमज़ान महीना आ गया और बीवी के साथ हम बिस्तरी, बोलो अब हो तो गई। अब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के रसूल, क्या जुमला तो देखो, सहाबा कैसे तौबा करते थे। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हलक तू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं भी बर्बाद हो गया, बीवी को भी बर्बाद कर दिया। अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हो गया। वो सच्चे थे, आकर बोल देते थे कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हो गया। आज आपने देखा होगा कितने अल्लाह के वली आते ना, उनके हाथ पर बैत होते, देखा आपने? शेख होता है और बैत होने वाले बैत होते हैं। लेकिन जो बैत होने वाला होता है ना, कभी शेख को ये नहीं कहता मैं आंखों का गलत इस्तेमाल करता, मैं लड़की को छेड़ता, मैं स्नैप चैटिंग करता। क्या कहेगा मालूम? खत लिखेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ पर बैत हुआ, उसके बाद मेरे दिल की हालत बदल गई। वाह वाह वाह, जितना शेख नहीं बदला उससे ज़्यादा मुरीद बदल गया। हम लोग हकीकत नहीं खोलते अपनी, इसलिए। और डॉक्टर के पास जब तक आप अपनी हकीकत नहीं बताओगे, वहाँ तक आपका इलाज मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ जोड़ो और उनको अपनी हकीकत बताओ कि ये गुनाह में करता, ये गुनाह में करता, ये गुनाह में करता, ये गुनाह में करता, तो बताएंगे ये गुनाह छोड़ने के लिए क्या अमल, इसके लिए क्या करना, इसके लिए। अब आप ये कहोगे मेरी तो आपका हाथ पर हाथ रखने के बाद ज़िंदगी बदल गई, तो कहेगा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, तू तो मेरे से भी आगे बढ़ गया। तो ये हजरत सलीमा हो गई, गलती हुई ना रमज़ान में, गलती हो गई। आए अल्लाह के रसूल के पास, हलक तू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं भी बर्बाद हो गया, मैंने बर्बाद कर दिया। अल्लाह के रसूल क्या करने का? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानबूझकर रोज़ा तोड़ा। और समझ लो मसला, सुन लो, जानबूझकर रोज़ा तोड़ा हो तो उसका कफ़ारा, उसकी पेनल्टी ये है, एक गुलाम आज़ाद करो। क्या करो? एक गुलाम। अल्लाह ने फरमाया फतहरीरु रक़बा, एक गुलाम क्या करने का? आज़ाद। तो हमारे नबी ने कहा देखो तुमने रोज़ा तो तोड़ा है, रूल रेगुलेशन यही है, जाओ एक गुलाम आज़ाद करो। तो अल्लाह के रसूल के करीब आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं गुलाम की तरह नज़र नहीं आता, मैं खुद गुलाम हूँ। अल्लाह के रसूल गरीब हो, ये मेरा कपड़ा शुरू हुआ, ये मेरा कपड़ा ख़त्म हुआ। अल्लाह के रसूल एक वक्त की रोटी है तो दूसरे वक्त की रोटी नहीं है, वो तो हो गई, गलती हो गई। अब आप कहते हो कि गुलाम आज़ाद करो, तो गुलाम आज़ाद करना तो बोलो बहुत मुश्किल है, बोलो बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो दूसरा जो कुरान करीम ने फरमाया फ़इतामु सित्तीना मिस्कीना, का जाओ 60 मिस्किन को खाना खिलाओ। आज हम भी कोई जानबूझकर रोज़ा तोड़े, बोलो कफ़ारा क्या है? 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। तो फिर अल्लाह के रसूल के और करीब आ गए, कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल अभी तो कहा एक वक्त की रोटी मिले, एक वक्त की रोटी नहीं मिले, 60 मिस्कीन को खाना खिलाना। तो हमारे नबी ने फरमाया तुम तो कोई ऑप्शन मानने कोई तैयार नहीं, भाई गुलाम आज़ाद करो तो नहीं, 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ तो नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया आखिरी ऑप्शन, फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिईन, 60 रोज़े रखो लगातार। और वो ज़माने के रोज़े जिसमें 1 घंटे का इफ्तार, 60 रोज़े रखो। तो अल्लाह के रसूल के और करीब आए, कहा अब क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल अभी रमज़ान शुरू हो के दूसरा तीसरा रोज़ा है, ये हाल हुआ। अब रमज़ान पूरा करने का, फिर 60 रोज़े रखने का, मतलब 90 रोज़े हो गए। अल्लाह के रसूल जो 2-3 रोज़े में अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका,
وہ 90 روزے تک اپنے آپ پر کنٹرول کیسے کرے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ان کو کیا کیا؟ بٹھا دیا, کہا بیٹھ جاؤ. اب وہ بیچارے بار بار کچھ آیا, میرے نبی کوئی اور آپشن آیا؟ کیونکہ پہلا آپشن آیا غلام آزاد کرو, وہ بھی میرے بس میں نہیں. 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ, اور میرے بس میں نہیں. اور کہا 60 روزے رکھو تو رمضان کے 30 اور باقی 60 کتنے ہوئے؟ 90, اور 1 گھنٹے کا افطار. اور جو تیسرے چوتھے روزے میں جس کی یہ حالت ہو جاوے وہ 90 روزے 90 روزے. تو لیکن بار بار پوچھتے اللہ کے رسول کوئی معافی کا راستہ آیا؟ اتنے میں ایک جماعت آئی, اور وہ جماعت بہت ساری کھجوریں لے کر آئی. ہمارے آقا صاحب نے فرمایا کہاں ہے وہ سلیمہ, کہاں ہے وہ؟ وہی کونے میں بیٹھے تھے. کہا اللہ کے رسول میں ہوں. کہا چلو 2 بورے اٹھاؤ, 2 بورے اٹھاؤ, کیونکہ 2 بورے جو تم کھجور کے اٹھاؤ گے اور جاؤ مدینہ کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں بانٹ دو. یہ میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں, تم ان کو بانٹ دو, تمہاری پینلٹی ادا ہو جائے گی. کتنا اچھا ہمارے نبی نے خود راستہ بنا کے دیا. وہ عادت سلیمہ اٹھے, ایک بورا یوں اپنے یہ کندھے پہ ڈالا, دوسرا بورا ڈالا, اور ہمارے نبی نے فرمایا پہلا جو بورا ہے نا اس میں 30 غریبوں میں پہنچ جائے گا, دوسرے بورے میں اور 30 غریبوں میں پہنچ جائے گا, تو 2 بورے میں 60 مسکینوں کو کھانا پہنچ جائے گا. جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. عادت سلیمہ گئے, اور گرمی چلچلاتی گرمی گئے. 2-3 گھنٹے میں اپنے اندازے سے کہتا ہوں واپس آئے, بورے لے کر آئے بھرے ہوئے. تو ہمارے نبی صاحب نے فرمایا کیا ہوا؟ غریب مسکین کو دے کر نہیں آئے, واپس لے کر آئے. روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول پورا مدینہ گھوما, گلی گلی گیا, اللہ کی قسم میرے سے بڑھ کر غریب میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سب کے گھر پہ تھوڑا تھوڑا اناج دیکھا, انکوائری کیا, معلوم ہوا کہ میرے سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں. قربان جاؤ, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, اور ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم اور تمہاری گھر والی کھا لو, تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا. تم ہی کھا لو, تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. وہ عادت سلیمہ اتنا خوش ہو کر گئے کہ اس سے بڑھ کر رحمت والا نبی اور رحمت والا اللہ کون ہوگا. میرے پیارو, یہ رمضان مہینہ بڑے اچھا. یہ جو حضرت سلیمہ کا واقعہ ہوا نا کہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے, اس کو بھی قرآن نے کہا, اور قرآن نے کتنے اچھے انداز میں کہا. ہم نے روزے کا ٹائم شارٹ کر دیا, رات کو بیوی کے پاس جا سکتے ہو. تو اللہ نے کھل کر فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ نے فرمایا رمضان کی راتوں میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے, کوئی گناہ پر, کوئی روزے پر اثر نہیں پڑنے والا, کوئی گناہ نہیں ہونے والا. تو میرے پیاروں, یہ رمضان بہت ایزی کر کے, بہت آسان کر کے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اللہ کی رحمت کے صدقے میں بہت آسان ہمارے پاس یہ رمضان آیا ہے. تو اب میرے پیارو, یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا, اور ایک بات اور بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے نا, حضرت عبداللہ ابن مسعود, وہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے کون سا مہینہ؟ شعبان میں ہم اتنا لوگوں سے معافی مانگتے تھے. ہاں, شعبان میں اتنا لوگوں کے قریب جا جا کے معافی مانگتے تھے کہ مدینے کا ایک ماحول ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر رہے, اور ہم لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ہمارا دل ایک دم صاف ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم ہمارے دلوں کے بارے میں حالات لگاتے تھے کہ ہمارا دل اتنا صاف ہو گیا کہ رمضان کا جب پہلا چاند نظر آتا اور پہلا روزہ آتا تھا, ایسا لگتا تھا رحمت ڈائریکٹ ہمارے دل پر اتر رہی ہے. اتنی صفائی ہوتی تھی دل کی. اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہے ہمارے نبی نے ٹوٹل کل ملا کر 9 رمضان ملے ہمارے نبی کو. ہمارے نبی کو اپنے حیات مبارکہ میں کتنے رمضان ملے؟ 9. اس میں 7 رمضان 29 روزے کے, 2 رمضان 30 روزے کے, 7 29. ہمارے یہاں تو 29-30 میں جھگڑے کرتے کہ نہیں. میں تو پسند کرتا ہوں کہ 29 ہی ہونا چاہیے. آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ نور بھائی کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں لکھا ہے روزے 29 ہوں گے, ثواب 30 کا ملے گا. تو 30واں جو روزہ ہے نا, جس کا ثواب اپنے کو ملے گا, اس میں اپنے کو سوچنے کا ہی نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں غیبت بھی نہیں ہوئی. ارے غیبت ہوئی, چغلی ہوئی, اس میں کوئی غلط کام ہوا, اس میں موبائل پر سنیپ چیٹنگ ہوئی, کیونکہ ہم نے تو رکھے 30 ہے. ایک تو ڈائریکٹ اللہ نے رکھا,
اور اللہ جیسا رحمان تو اس کا روزہ بھی ویسے رحمت اور برکت والا ہوگا. ہو سکتا ہے اس روزے کی وجہ سے جو ہم نے نہیں رکھا لیکن اللہ نے ہم کو دے دیا, اس کی وجہ سے ہمارا پورا رمضان قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اکثر رمضان جو ہے وہ 29 کا, 7 رمضان ہمارے نبی کے زمانے میں 29 کے ہوئے اور 2 رمضان ہمارے نبی کے 30 کے ہوئے. تو ظاہری بات ہے 29 والا زیادہ معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرماوے. اب میں آپ کو جو ضروری باتیں ہیں اس پر لا رہا ہوں. یہ تو ہو گیا رمضان. اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے, احترام کرنے کی توفیق عطا فرماوے, روزہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرماوے. اب رمضان میں میرے پیاروں ہماری اسٹائل ان رمضان سننا ہماری چل ماشاءاللہ, بولو ماشاءاللہ, روزے رکھتے ہیں الحمدللہ, بولو روزے رکھتے ہیں. لیکن کہاں پرابلم کہاں آتا ہے ہمارا, میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں کہاں ہمارا پرابلم آتا. بھائی روزہ رکھا ماشاءاللہ, صبح سحری, جیسے میں نے کہا نا سحری میں کڑی کھچڑی, فاروق بھائی کیا کھاتے ہیں؟ بہت کھاتے ہیں سحری میں, سحری میں برابر. اور کھانا بھی چاہیے. کوئی آدمی اگر یہ ہوشیاری کرتا ہو نا, ہاں میں کوئی سحری کی ضرورت نہیں, میں بغیر سحری کے روزہ رکھ لوں گا. میرے پیاروں سحری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ہمارے نبی سحری میں دیر کرتے تھے, بولو سبحان اللہ. اور افطار میں سوال ہوتا ہمارے نبی ایسا کیوں کرتے, یعنی سحری کا آخری وقت ہمارے نبی کھا رہے. جیسے ہمارے یہاں سمجھو 5:28 یا 5:29 تو آخری وقت تک. اگرچہ مؤذن ہمارے یہاں پہ 10 منٹ پہلے اعلان کر دیتا, کیا اعلان کر دیتا؟ روزہ شروع. زبردست اعلان ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے نبی آخری وقت تک سحری کھاتے تھے اور افطار جلدی کرتے تھے. جہاں افطار کا وقت ہوا فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا میں بتانا چاہتا ہوں ہم کمزور ہیں اللہ, ہم کمزور ہیں, ہم زیادہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے, اس لیے سحری میں دیر کرنا, افطار میں جلدی کرنا, اللہ کو یہ ہماری مسکینیت اتنی پسند آئے گی, شاید اس بہانے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ارباز, نام بولو کون, نام یاد رکھنے جیسا ہے, ارباز, یہ نام بھی بہت اچھا ہے ارباز. ایک نام ہے مقداد, اور ایک صحابی حضرت علی. کتنے ہو گئے؟ حضرت علی, حضرت مقداد اور حضرت ارباز, 3 صحابی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے دسترخوان پر, اور سحری میں گوشت رکھا ہوا ہے, ہمارے نبی بھی کھا رہے ہیں, وہ تینوں صحابہ بھی کھا رہے ہیں. اتنے میں حضرت بلال آئے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کیا کہا معلوم ہے؟ اور اللہ کے رسول بند, سحری کا وقت ختم ہو گیا, میں اذان دینے جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت بلال اذان کے لیے یوں ہاتھ اٹھا, پھر خیال آیا کہ کہیں کھا تو نہیں رہے, پھر آئے, دیکھا تو ہمارے نبی کھا رہے. بولو ہمارے نبی کھا رہے, حضرت ارباز بھی کھا رہے, مقداد بھی کھا رہے. تو حضرت بلال, اللہ کے رسول سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت بلال پھر خیال آیا رکے کہ نہیں رکے, ذرا دیکھو تو صحیح. حضرت بلال پھر آئے, دیکھا کہ کھا رہے. تو حضرت بلال نے کہا اللہ کی قسم میرے نبی سحری کا وقت مکمل ہو گیا, اللہ کی قسم میرے نبی, واللہ لقد اصبحت, میرے نبی اللہ کی قسم سحری کا وقت مکمل ہو گیا. ہمارے نبی کے ہاتھ میں کھانا تھا, یوں رکھ دیا اور سب کو کہا رکھو کھانا رکھو. کیا ہوا؟ کہا سحری کا وقت مکمل نہیں ہوا تھا, ابھی سحری کا وقت باقی تھا, مگر میرے بلال نے قسم کھائی, اللہ نے دن کو شروع کر دیا. حضرت بلال کی قسم اللہ کو اتنی پیاری پسند آئی, کیونکہ اتنے بڑے حضرت بلال کا, ان کی قسم کا اللہ نے لحاظ رکھا اور سحری کا وقت شروع کر دیا. تو میرے پیاروں سحری میں کیا کرنے کا؟ دیر, اور افطار میں کیا کرنا ہے؟ جلدی. خیر اب میں آ رہا ہوں, اصل پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ ہم لوگ سحری کرتے, بولو کرتے نہیں, بلکہ سحری کیا, اکثر لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں, الحمدللہ, بولو الحمدللہ, تہجد بھی پڑھتے. اور تہجد کی نماز سے بڑھ کر ثواب اور رحمت کہاں ہوگی میرے پیاروں؟ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھو, کوئی بھی نماز کے بعد دعا مانگو, کبھی یوں کبھی یوں, ہاں
لیکن تہجد میں دعا مانگو کیسے پھٹاپٹ قبول ہو جاتی، پھٹاپٹ قبول ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا مجھے بندہ بہت پسند ہے جو تہجد میں مجھ سے مانگتا ہو۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کہتے ہیں مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو تہجد میں کبھی جہنم سے ڈرتا ہو اور کبھی جنت کو مانگتا ہو، مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے۔ تو خیر میرے پیارو، ہم الحمدللہ بولو الحمدللہ، رمضان شروع ہوگا کل صبح، سحری کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے کریں گے نا؟ ہاں میں کہا کرانے کا نہیں بولو، آرام سے بولو کریں گے نا، سحری کریں گے، کیونکہ یہ میرے کو صاف منع کر دیا۔ یہ نور بھائی کو میں نے کہا تھا کہ نور بھائی پہلے روزے کا یہ آج کا میں نے کہا تھا، میں کو کہتا نا وہ رمضان شروع ہوگا نہیں، پھر وہ تراویح کا مسئلہ ہوگا نہیں، پھر میری بیوی کو واپس کھانے کا بولنے کا، یہ بیٹھا ہے صاف میرے کو منع کر دیا نا، تو نہ بھائی بیٹھے ہم لوگ، مولانا کو منع کرنا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ خیر ہم لوگ سحری کریں گے، ہاں بولو سب لوگ، ہاں ہاں کریں گے بولو نا انشاءاللہ کریں گے سحری، تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا فجر کی نماز بھی بعد جماعت، کیونکہ الحمدللہ ہمارے صورت میں اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان ہو گئی، تھوڑا سنت پڑھنے کا موقع ملا اور الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز ہو گئی۔ اچھا جماعت کے ساتھ نماز ہو گئی، تین کام بہت بھلے کام کیے، تہجد بولو سبحان اللہ، سحری بولو سبحان اللہ، فجر کی نماز بعد جماعت بولو سبحان اللہ۔ اب ہمارے سارے بھائیوں کو دیکھا ہوگا اب وہ گھر گئے اور چونکہ رات سے اٹھے ہیں تو سب کو سونا ہے، علماء ہو فضلاء ہو سب کے سب جا کے کیا کرتے سو جاتے۔ اب ہر ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے، کوئی 9 بجے اٹھنے والا، کوئی 10 بجے اٹھنے والا، کوئی 12 بجے اٹھنے والا، جیسے جیسے سہولت اٹھا، چلو اٹھا، اب اٹھا بستر سے اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، اب کام کیا کرنا، کیونکہ ناشتہ تو ہے نہیں بھائی، ناشتہ تو ہے نہیں کیونکہ روزہ ہے، تو چارج کیا۔ میرے کو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ آدمی نا اس کو انگلی کرنے کی بہت عادت ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں انگلی کرنے والا کون ہے۔ یوں نکالا موبائل نکالا، یہ کیا عادت، کس کا فون آیا نہیں آیا، میسج آیا نہیں آیا، واٹس ایپ آیا، بھائی یہ جو کر رہا اس سے اچھا تو استغفر اللہ پڑھ لیتا۔ تو رمضان میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، فرض کا ثواب مل جائے گا، فرض پڑھ لے گا 70 فرضوں کا ثواب مل جائے گا، یہ کیا ضرورت۔ اچھا اور پھر کیا ہوگا، اس میں ہماری ماں بہن تو سپر ہٹ، کیا کرے گی معلوم ہے، اٹھی 10 11 12 بجے نا، وہ کچن میں گئی اور سٹائل بھی اتنا اچھا، ایک طرف وہ برتن رکھا ہوا ہے، چمچ رکھا ہوا ہے اور موبائل یہاں پھنسایا ہوا ہے، اور اتنی ایسی بیوقوف والی باتیں نور بھائی، اتنی یعنی جس کا کوئی سینس نہیں، ہمارا مطلب ہمارا یہ دماغ اس کو قبول کرنے تیار نہیں۔ آپس میں کیا بات کرے گی معلوم ہے، ماں بہنیں آپس میں کیا بات کرے گی، روزہ رکھا، اب رمضان ہے تو کیا کرے گی۔ اچھا پھر سحری، تمہارا کیا سحری تھی گئی نہیں، تیرا باپ کروائے گا۔ اچھا پھر تیسرا سوال نور بھائی صحیح ہے، تیسرا سوال افطار میں کیا ہے، کیوں وہ تیرے گھر بھیجنے والی، اب وہ بمبئی میں ہے تو سورت میں ہے، تو یہاں کا افطار وہاں بھیجنے والی، وہ وہاں کا سحری یہاں بھیجنے، لیکن نہیں سحری کیا افطار کیا، دیورانی نے روزہ رکھا کہ نہیں، جیٹھانی نے رکھا کہ نہیں، تیرے شوہر نے رکھا کہ نہیں، ساس نے۔ اچھا اتنی بات کے بعد پھر تیری ساس کا معاملہ کیسا ہے، اب وہ شروع ہوگی وہاں سے، اور کیا بولے گی معلوم، تھوڑا رکنا میں تھوڑا کچن میں اندر جاتی ہوں، نہیں تو وہ سن لے گی، اب وہ ساس کی برائی، اے برائی 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 برائی۔ اچھا آدھا گھنٹہ برائی کے بعد پھر یہ دونوں عورتوں کی بات سننے کا، چل جانے دیا، سب کو معاف کر دے، تو رمضان کا مہینہ ہے، چلا فون رکھ دے، ہو گیا فون رکھ دیا۔ میں قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، اس نے فون دیر میں رکھا، اس کا فون بہت بعد میں بند ہوا، اس سے پہلے اللہ نے اس کے روزے کو بند کر دیا۔ اب آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی، بہت سے بڑے بڑے وڈیلوں کو بھی میں کہتا ہوں، حالانکہ وہ بیچارے وڈیل ہیں، بڑے محبت والے، بڑے پیار والے، لیکن اکثر بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز پڑھنے، اب بیچارہ بڑا بوڑھا، اور اللہ کو کتنا رحم آتا ہوگا، لکڑی کا سہارا لے کر وہ بیچارہ آیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جوانوں سے پہلے ہمارے بڑے بوڑھے مسجد میں آ جاتے ہیں، بلکہ اگر ان کا انٹروڈکشن کروانا ہو کہ وہ بھائی کہاں ملیں گے، کہاں ظہر کی نماز میں آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جانا، کرسی پر تیرے کو وہ مل جائیں گے۔ میرے
دوستوں لیکن کیا ہوتا ہے معلوم ہے، جب سنتیں پڑھی، فرض پڑھی، نفل پڑھے، سب پڑھے، اب جب جانے لگے تو ایک بوڑھے میاں ماشاءاللہ یہاں سے، ایک بوڑھے میاں ماشاءاللہ یہاں سے، یہ لکڑی کا سہارا لے کر، وہ لکڑی کا سہارا لے کر، یہاں مسجد کے دروازے پر دونوں کی ملاقات ہو گئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس نے اپنے بیٹے کی برائی شروع کر دی، میرا بیٹا ایسا، شادی کے بعد ایسا ہو گیا، میری بہو ایسی ہو گئی۔ وہ دوسرا کہتا ہے میرا بھی ایسا بیٹا، میری بھی بہو ایسی، میرا بھی ایسا۔ میرے پیاروں، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کا پرابلم سولو کریں گے؟ نہیں کریں، لیکن پرابلم ایک بہت بڑا بڑھ گیا، کیونکہ ہر نماز کے بعد فرشتے باہر کھڑے ہوتے اور اللہ کو کہتے اللہ یہ ظہر کی نماز پڑھ کے آیا، اللہ یہ تیرا بندہ، اس کا یہ نام اللہ ہم نے لکھ دیا، یہ عصر کی نماز پڑھ کے آیا۔ اور ان لوگوں نے پیٹھ پیچھے برائی کی، اور وہ بھی کس کی برائی کی؟ اپنے سگے رشتہ دار، اپنے بیٹے کی برائی، کسی اور کی برائی کرے تو وہ غیبت ہے، بڑا گناہ ہے، تو سگے بیٹے کی برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن وہ گناہ ہوا، اور حدیث میں آتا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو فرشتے باہر کیا لکھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھ کیا لکھیں گے؟ جب لکھیں گے تو کہ اللہ یہ آئے، یہ ظہر کی نوافل پڑھ کے آئے، فرض پڑھ کے آئے، اللہ نہ کرے یہ لکھے اللہ گیا تھا نماز پڑھنے، زنا کر کے واپس آیا ہے، اور وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں۔ بھائی بہت خراب لگتی بات، لیکن جو ہے وہ ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم سب روزہ رکھیں گے، بولو رکھیں گے روزہ انشاءاللہ۔ معلوم ہے قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اللہ قیامت میں بندے بندی کو بلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اما صمت یا عبدی، اے میرے بندے روزہ نہیں رکھا؟ ارے روزہ نہیں رکھا، تو وہ بندہ تو روزہ رکھا، ماشاءاللہ روزہ رکھا، سحری کیا، تہجد پڑھا، وہ کیا کہے گا معلوم؟ اللہ شاید کچھ غلطی ہو رہی ہے، رجسٹر میں کچھ غلطی ہو رہی ہے، اللہ میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کا یا معصوم تھا یا عبدی، میرا بندہ نہیں رکھا، لکھا ہے تو نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کہے گا اللہ میری فیملی کو پوچھ لے، اللہ میرے بیوی بچوں کو پوچھ لے، اللہ میرے مسجد والے کو پوچھ لے، اللہ تیری قسم کھا کر کہتا میں نے روزہ رکھا۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے ہاں میرا بندہ روزہ رکھا تھا، مگر یاد کر، اللہ یاد دلائیں گے روزے کی حالت میں برائی کر رہا تھا نا فلاں آدمی کی، تو ایک عورت ہو کر دوسری عورت کی موبائل پہ برائی کر رہی تھی نا، اللہ یاد کروائیں گے اور ریکارڈ سنائیں گے۔ اللہ کہے گا اللہ میں نے کیا تھا، کہا جھوٹ بھی بولا تھا نا، ہاں اللہ جھوٹ بھی بولا تھا، کہا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ بولا تھا نا، ہاں حالانکہ افطاری سحری کا مال بیچ رہا تھا مگر جھوٹ بولا نا، کہے گا اللہ جھوٹ بولا، سب ریکارڈ اللہ سنائیں گے۔ اللہ کہیں گے تو نے تو بہت بعد میں روزے کا افطار کیا، ہم نے تو اسی وقت تیرے پورے رمضان کو برباد کر دیا۔ میرے پیاروں یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا، حدیث صاف الفاظ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الکذب والغیبہ۔ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گندی عادتیں ہیں جس سے روزہ برباد ہو جائے گا۔ نمبر 1 غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور نمبر 2 جھوٹ بولنا۔ جس نے رمضان میں یہ بولا یا غیبت کیا، سمجھو روزہ بعد میں افطار ہوگا، بہت پہلے اس کا روزہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہم لوگ چونکہ ابھی رمضان میں انٹر ہونے والے ہیں، تو ابھی سے ایک پہلا ارادہ، پکا ارادہ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ کون تیار ہے؟ اور اگر کوئی کرے، بھائی کریں گے، کیونکہ بہت سارے ہوں گے بیچارے کو نہیں معلوم، ارے گھر میں کبھی ہماری بیوی ہمارے سامنے کسی کی برائی کرے گی، یا ہماری بہو کسی، بس اس وقت کہہ دینے کا بیٹا، بیوی کو کہہ دینے کا میری جان یہ روزہ، تو بھی روزے دار، میں بھی روزے دار۔ اور اگر ہم نے رمضان کو سنبھال لیا، اللہ ہماری پوری زندگی سنبھال لے گا، اور اگر ہم نے رمضان کو برباد کیا، اللہ زندگی پر ہم کو برباد اور تباہ کرتا جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں سب سے پہلا ارادہ کرو، بولو زبان سے غیبت۔ اب مغرب کی اذان شروع، ہم رمضان میں انٹر، کسی کی برائی ہماری زبان پر نہیں آئے گی، بھلے وہ اس کے اندر برائی ہے، بھائی ہے تبھی تو غیبت ہے، ارے وہ چوری کرتا ہوگا، زنا کرتا ہوگا، دارو پیتا ہوگا، ماں کو مار، جو بھی کرتا ہوگا، اس وقت ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہماری زبان پر کسی کی برائی نہیں آئے گی۔ تعریف نہ آوے تو نہ آوے، مگر برائی نہ آوے۔ اور نمبر 2 ہم رمضان میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بہت جھوٹ بولتے ہیں موبائل پر، بہت جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ موبائل پر، اور موبائل پر ہم زنا بھی کرتے ہیں،
کم سے کم رمضان میں تو موبائل کا تھوڑا استعمال بولو نا بدلیں گے انشاءاللہ. میں نے بولو نا بدلیں گے انشاءاللہ. بلکہ کبھی کبھی تو میرے کو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو غلطی غیر رمضان کے علاوہ میں نہیں کرتا وہ رمضان میں کرتا ہے. کتنی مرتبہ دیکھا رمضان کی راتوں میں کیرم کھیلتے ہیں. کیا ہمارے بڑوں کا روزہ ایسا تھا؟ کیرم کھیلتے تھے رات کو. کتنوں کو دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قبرستان کے باہر والی بال کھیل. یہاں بولو یہاں قبرستان نہیں معلوم یہاں زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیسا ایمان گرا ہوا ہے کہ یہاں والی بال کھیلتا ہے, یہاں کرکٹ کھیلتا ہے راستے پر, یہاں کیرم بورڈ کھیلتا ہے. تو میرے دوستو رات بھر بائک لینے کا ہے, بائک دوڑانے کا رات کو ادھر بغیر وجہ کے. بھائی پیٹرول باپ کا مال ہے کہ حرام کا مال ہے, وہ پیٹرول کی کوئی فکر نہیں, ڈیزل کی کوئی فکر نہیں, وہ بائک دوڑا رہا ہے, وہ ادھر دوڑا رہا ہے, وہ اس کو موبائل پر باتیں کر رہا ہے, اس کو موبائل پر باتیں کر رہا. اور رات کون سی ہے؟ رمضان کی رات ہے. میرے پیاروں, ہمارے اکابرین نے, یہ میں آ رہا ہوں اس بات پر, رمضان میں سب سے بہترین اگر کوئی عبادت ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا. مولا کیا کرنا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. امام شافعی کا نام آپ نے سنا ہوگا, رمضان میں 60 قرآن پاک ختم کرتے تھے, 30 دن میں اور 30. اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے, 30 دن میں, 30 رات میں اور 1 نماز میں. تو کتنے قرآن پاک ہو گئے؟ میرے پیاروں, میں آپ سے نہیں کہتا 30 قرآن پاک ختم کر, 20 بھی نہیں کہتا, 10 بھی نہیں کہتا. اللہ کے بندو ایک تو قرآن ختم کرو. پہلے کہ ہمارے بڑے بوڑھے رمضان میں کم سے کم 2 3 4 8 قرآن پاک ختم ہوتے تھے. آج ہمارے جوانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن تو ختم تو نہیں ہوتا مگر تراویح سے بھی الرجی ہے, تراویح سے بھی الرجی ہے. باقاعدہ کتنے تو ہے نا 3 پارے کی تراویح, 5 پارے کی تراویح, 10 پارے کی تراویح. بھائی کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے نیت یہ نہیں, اگر نیت قرآن پاک سننے کی ہے نا تو روز رات کو 3 پارے پڑھنا, رمضان تک پڑھتا رہے. اگر قرآن سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے تو 5 پارے روزانہ رات کو پڑھا کرنا. لیکن نہ, میں جلدی فارغ ہو جاؤں, اس کے بعد میں پھر میرے کو خالی وقت ملے گا, اور وہ خالی وقت میں خرافات خرافات خرافات. جتنا رمضان آگے بڑھتا ہے رحمتوں کو لے کر, مغفرتوں کو لے کر اور جہنم سے آزادی کو لے کر, اتنا ہی ہم گناہوں میں آگے بڑھتے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں, رمضان میں ہم لوگ گناہ کرتے ہیں نا تو اس وقت اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے کیونکہ رمضان میں شیطان نہیں ہے. بولو رمضان میں شیطان. ابھی مغرب کا وقت شروع ہوگا, حدیث میں آتا صفدت الشیاطین, اللہ ہاتھوں میں کڑیاں ڈالیں گے, پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں گے. ایک روایت میں سارے شیطان کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے, ایک روایت میں سب کو سمندر میں ڈالیں گے. مطلب ہے کہ رمضان میں شیطان کا زور. پھر یہ جو کرتا ہے اس کا مطلب ہے شیطان نے اس کو ایسا بنا دیا ہے, کہتا میں رہوں نہ رہوں میرا کام تو ہوتا رہے گا. شیطان چلا گیا لیکن یہ خود تو شیطان بن کے زندگی گزار رہا ہے. اس لیے موبائل کا استعمال, پہلے میں نے کہا پیٹھ پیچھے برائی نہیں, بولو پیٹھ پیچھے برائی نہیں, جھوٹ نہیں, موبائل کا استعمال کرو, موبائل استعمال کرو. رمضان میں موبائل حرام نہیں ہے, مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے, مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. موبائل ہے, بات چیت ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, دھندا ہے, سب کرنا. بلکہ آج ہی میں نے ابھی یہاں ہم نے اناج تقسیم کیے نا آج شام 3 بجے, تو میں نے ایک بہت پیاری بات بتائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدوری کرتا ہوگا, حلال روزی کماتا ہوگا, خون پسینہ ایک کر کے روزی کماتا ہوگا, ہمارے نبی نے فرمایا جب وہ قیامت میں آئے گا اللہ کہیں گے آنے دو, میرا اور میرے مصطفیٰ کا محبوب آ رہا ہے. اور جو بزنس کرتا ہوگا, دھندا کرتا ہوگا, کاروبار کرتا ہوگا, سچ بولتا ہوگا, ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق یوم القیامت مع الانبیاء والشہود. ہمارے نبی نے فرمایا جو سچا بزنس مین ہوگا قیامت میں جہاں نبی اور شہید کھڑے ہوں گے وہاں یہ بزنس مین بھی کھڑا ہوگا. تو کمانا دھمانا, موبائل کا استعمال کرنا کوئی حرام کام, ثواب کی چیز ہے, لیکن جو غلط ہمارا جو گندا فارمیٹ ہے کچھ نہیں. میرے پیاروں, کم از کم رمضان میں اس کو سٹاپ کر دو.
رمضان کا احترام بھی کرو گے نا تو اس احترام پر بھی اللہ نہ جانے کیا کیا نواز دے گا. سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو غیبت نہیں. ہاں. نمبر 2 جھوٹ نہیں. موبائل کا غلط فارمیٹ نہیں. اور نمبر 4 قرآن پاک بہت پڑھیں گے. کون پڑھتے ہیں؟ ارے بہت پڑھیں گے قرآن پاک. جتنا ہوئے رمضان میں قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں سہارنپور میں پڑھتا تھا اور رمضان کا مہینہ آ گیا. میرے استاد امیر المومنین فی الحدیث حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں سہارنپور میں تھا، مفتی بننے کے کورس میں گیا ہوا تھا. تو وہاں مفتی بننے کے کورس میں رمضان میں وہاں رہنا ضروری ہوتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ جیسے رمضان کا وقت آیا، چونکہ ہم ان کی خدمت میں تھے، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے، ہم کو بلا اور کہا میری ساری کتابیں، حالانکہ وہ سب عربی کتابیں تھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب کتابیں الماری میں رکھ دو. ہم نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا نہیں، پورا رمضان شروع ہوا، اب عید کے چاند تک اگر میرے ٹیبل پر ہوگا تو میں رہوں گا، میرا قرآن رہے گا. اور میں دیکھتا تھا روزانہ تہجد کے وقت ان کا نیا قرآن شروع ہو جایا کرتا تھا. تو میرے پیارو بہت قرآن کی تلاوت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اب میں ایک آخری بات بتانے آ رہا ہوں کہ رمضان مہینے میں پورا مجمع برابر سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بد دعا لیکن بد دعا پر آمین کہا ہے. فضائل اعمال میں آپ نے روایت پڑھا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، برباد ہو جائے وہ مسلمان، مرد ہو یا عورت، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. اس پر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آمین. تو بات تو فائنل ہو گئی. ارے بولو، بات فائنل ہو گئی کہ رمضان کا مہینہ ابھی شروع ہوگا، بس کچھ لمحے باقی ہے اور پورا مہینہ رہے گا. اس بیچ میں اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم سے بڑا برباد اور تباہ آدمی کوئی نہیں ہوگا. اور معافی کے لیے سب سے بڑا کام اللہ کے سامنے رونے کا. یہ آخری کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، عادت ڈال دو ہاتھ سے، بس اللہ کے سامنے رونے کا. اور دیکھو، اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ دعا کرنا تو میرا بندہ وضو کرنا پڑے گا. بھائی دعا کے لیے وضو، نماز، بھائی کہیں چلتے پھرتے بھائی بازار میں جاتے ہیں اور ایک دم دل کی گہرائی سے اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میں روزہ رکھا، میرے کو رکھنا نہیں آیا، میرے کو معاف کر دے، اللہ میں کمزور میں نہیں رکھا، اللہ میرے کو معاف کر دے. بس یہ بولتا جائے گا اور رحمت، مغفرت، اللہ کی طرف سے نجات کے فیصلے. اور اللہ سے بڑھ کر بولو رحمان کوئی نہیں. اور سب سے زیادہ رمضان میں قبولیت کی گھڑی کون سی معلوم؟ ابھی بولو، مغرب سے پہلے. اب ایک بات سنیں گے، سب سنیں گے اور پھر ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ. پہلے یہ بتاؤں میں آپ کو، اللہ کتنا بڑا رحمان ہے. بولو اللہ کتنا بڑا. معلوم ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، کانپتا ہوگا. ارے سبھی کانپتے ہوں گے، میں اور آپ. اللہ کے سامنے کون نہیں کانپے گا؟ سب کا بدن تھر تھر کانپتا ہوگا. اور اللہ فرشتے کو کہیں گے دے اس کا نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے دے. اور اللہ کیا کہیں گے؟ تو خود ہی پڑھ لے اور سوچ لے کہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ کہیں گے تو خود ہی پڑھ لے. اب سنو میری طرف دیکھو، اور بندے کو اللہ دیں گے کہ نامہ عمل دیں گے. اللہ کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ. وہ دیکھے گا یہ بڑے بڑے گناہ لکھے، ادھر چھوٹے چھوٹے گناہ لکھے. تو کانپتا ہوگا نا، چھوٹے گناہ پڑھنا شروع کرے گا. اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سب چھوٹے گناہ پڑھ لے گا. اللہ کہیں گے اور کچھ باقی ہے؟ اللہ اور کچھ نہیں، حالانکہ ہے بڑے گناہ باقی ہے. کہیں نہیں اللہ بس یہ گناہ تھے وہ میں نے پڑھ لیا. اللہ اعلان کریں گے اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک جنت تیار کر دو. بولو سبحان، ہر گناہ کے بدلے ایک جنت تیار کر دو. تو یوں اللہ کی طرف کہے گا اللہ بڑے باقی، اللہ بڑے بڑے گناہ، یہ تو چھوٹے پر تو نے جنت دی، بڑے بڑے بھی کیا ہوں
میرے پیاروں یہ جملہ جب ہمارے نبی نے فرمایا نا کہ وہ کہے گا اللہ بڑے بھی باقی ہے، ہمارے نبی اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی کی داڑھ مبارک نظر آنے لگے گی، اتنا مسکرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے لے لو نام اعمال اس کے ہاتھ میں سے لے لو، جتنے گناہ ہیں سب کے بدلے میں اس کو جنت دے دو۔ تو وہ بندہ جائے گا نہیں جنت میں، کہے گا اللہ گناہ اور جنت، ہم تو سنا گناہ اور عذاب، گناہ اور جنت۔ اللہ کہیں گے ہاں میرا بندہ گناہ تو کیا تھا، جو لکھا ہے وہ کیا تھا، مگر یاد کر ایک دن رات کو تو رویا بھی تو تھا، تیرا ایک آنسو کا قطرہ بھی تو نکلا تھا، تجھے نہیں معلوم جب تو رویا تھا نا اسی وقت میں نے فیصلہ کر دیا تھا اس کے سارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور یہ ایسے نہیں، قرآن پاک میں لکھا پارہ نمبر 19، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ توبہ کر لیا، ایمان لے آیا، اچھے عمل کر لیا، جاؤ اللہ کہتے ہیں میں نے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ پھر میں بتا رہا ہوں سب سے قبولیت کی گھڑی رات کو تہجد، اور دوسری گھڑی کون سی؟ جہاں ہماری ماں بہنیں توے پہ رہتی ہیں، بھجیا پکوڑا، اور اس کے گھر وہ بیچتے، اس کے گھر وہ بیچتے، اس کے حلوہ بیچتے۔ یہ شیطان جو ہے نا شیطان، اچھا کوئی کہے گا مولانا کیا حرام ہے سموسہ بنانا، پکوڑا بنانا، بھجیا بنانا، کسی کے حلوہ بیچنا؟ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارا نفس اتنا ڈینجر ہے، وہ گناہ نہیں کراتا، کبھی بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی میں ڈال دیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں بات بتا کے بات ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے پہاڑ پر، ارے بولو نا جاتے تھے، ہاں کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت جلدی بتا رہا ہوں، بہت لمبی بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بہت لمبی بات کی۔ جب بہت لمبی بات ہو گئی نا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر جاؤ۔ حضرت موسیٰ جانے لگے، جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، آپ کی آواز بالکل صاف ہوتی ہے اور میری آواز بھی کلیئر صاف ہوتی ہے، ہمارے میں فاصلہ کتنا ہے؟ آپ کہاں ہیں میں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور دیکھنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے، لمبا واقعہ ہے اس میں واقعے میں نہیں جانا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کی آواز بالکل کلیئر آتی ہے، میری آواز آپ کو کلیئر جاتی ہے، تو آپ میں اور میرے میں بولو کیا ہے فاصلہ؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ 70,000 حجاب من نور، 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، تم جہاں ہو میں جہاں ہوں، اللہ فرماتے بیچ میں 70,000 نور کے پردے، اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے، مطلب اللہ بہت کیا بولو دور، اور حضرت موسیٰ بہت، وہ تو اللہ نے فرمایا قدرت ہے کہ میری آواز بھی کلیئر، تمہاری آواز بھی کلیئر، باقی تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب اللہ آپ بہت، بولو اللہ، تو اللہ کوئی ایسا ہوگا بندہ جو قریب ہوگا، اللہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو قریب ہوگا، تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ معراج پر آئیں گے تو اتنے قریب ہوں گے کہ ہم آمنے سامنے ہو جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آخری نبی جب معراج پر آئیں گے ہم آمنے سامنے ہو جائیں گے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو آخری نبی، وہ تو نبیوں کے نبی، ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کے قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی کے امتیوں پر روزے فرض ہوں گے، وہ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، سورج غروب ہونے کا وقت ہوگا اس سے پہلے وہ مجھ سے مانگتے ہوں گے، مجھ سے مانگتے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن آخری نبی کے امتی روزے دار مرد اور عورت بھوکے پیاسے مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے جو آہوزاری کر کے مانگتے ہوں گے، اس وقت میرے اور ان کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔
میرے پیاروں ہم اللہ کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں افطار کے وقت، اس لیے افطار کے وقت میں کھانے کی فکر، سموسے کی فکر، بھجیے کی فکر، میرے پیاروں پورے 11 مہینے سموسے ملیں گے مگر یہ اللہ کی قربت ہم کو 11 مہینے میں نہیں ملے گی۔ تو میری ماں بہنوں کو بھی آپ جا کے سمجھائیں کہ اس وقت کا خیال رکھیں، اور وہ وقت ابھی ہمارے پاس آ گیا ہے، اور کل سے تو یہ وقت رمضان مہینے میں آئے گا، ابھی تو شعبان مہینے میں آیا ہے، کل کا معاملہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔